जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वील आपके साथ हाज़िर हूँ। बात वहीं पर आ जाती है, आज के दो तीन बड़े जो टॉपिक्स हैं, दोनों बड़े बिग डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता होगा काजी ये फैज़ ईसा साहब जो हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आज उनके फेयरवेल थी, या फुल कोर्ट रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो भी चीफ़ जस्टिस जो हैं वो डिपार्ट करते हैं, तो उसके मामले पर फिर एक दफ़ा बदमज़गी हुई है। और वो जो सीनियर मोस्ट इस वक्त जज हैं जो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सके, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो उन्होंने बड़ा इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक लेटर लिखा है उन्होंने काजी साहब को कि मैं आपकी तकरीब में क्यों मैं नहीं आ सकता, व्हाट आर द रीजंस। अब जस्टिस मंसूर साहब के पास कुछ ऑप्शन थे, अब सवाल ये है कि उन्होंने वो ऑप्शन क्यों नहीं यूज़ किए जो कर सकते थे। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे, और प्लस ये देखेंगे कि जुडिशरी इस लेवल पर कहाँ पे, मतलब सम टाइम यू फील वेरी सैड कि ये एक कॉलेज और स्कूल लेवल की जो पॉलिटिक्स थी वो यहाँ पे वो आलिया अदलिया में आई है। बड़े नाम, बड़े मतलब है, ये वो लोग हैं जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिनको मतलब इंसाफ करने के लिए खुदा ने जो यहाँ पे ये इंसानों में कोई मतलब चूज़ किए जाते हैं, पिक किए जाते हैं, जस्टिस करेंगे, इंसाफ करेंगे। एक तो इंसाफ ऊपर की अदालत में होता है, जो ज़मीनी अदालत में जिन लोगों के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगती है वो आम लोग नहीं होते कि लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले आपने करने होते हैं। उनसे आप क्या क्या तवक्कुआत रखते हैं, कितने बड़े लोग होते हैं, और किस तरह के इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसके बाद यू आर शॉक्ड कि एक मतलब है इसका हमने उसका ये 90s की, मैं स्पेशली कहूँगा 90s की या 80s की, लेट 80s की हमने अदालतें देखी हुई हैं, बाद में देखी हुई हैं। अगरचे कोई पाकिस्तानी अदलिया का कभी कोई इतना बड़ा रोशन एक बाप कोई चैप्टर नहीं रहा कि जिस पर हम कोई फ़ख्र कर सकें और कह सकें कोई एक डेकेड ऐसे गुजरा हो जिसके बाद हमारी अदलिया जो है वो टॉप पर गई और हमें उस पर फ़ख्र फील हुआ। देयर आर मेनी इंस्टांसेस, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक था कुछ अरसे पहले तक कोई मतलब माजी में अगर हम जाएँ कोई 90s में स्पेशली देखूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से आपस में होती होंगी, जजेस की हुई भी हैं। चीफ जस्टिस तो ये अगर सजाद अली शाह साहब वर्सेस उस वक्त अजमल मियाँ साहब होता है, इफ्तिखार चौधरी साहब वर्सेस ये अब्दुल हमीद डोगर साहब, जो बड़े रिसेंट वाक़े हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक डिग्निटी एक रखी जाती थी। या तो उस वक्त चैनल नहीं थे, या सोशल मीडिया नहीं था, या फिर या यूट्यूबर्स नहीं थे, ग्रुप नहीं थे, सहाफ़ियों ने ओनरशिप दे दी जजेस को, जजेस ने उनको ओनरशिप दे दी, यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को, एंकर्स को, ऐसे दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने जज बना लिए, और फिर वो एक डिग्निटी, एक स्टेट्समैनशिप, एक ग्रैंडर, एक एक जज का एक रोब दबदबा ग्रेजुअली इट फेडेड अवे। क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। और ये काजी साहब और इनके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो एक हुई है, इससे पहले भी होते रही हैं। काजी साहब के प्रॉब्लम रही हैं हर चीफ जस्टिस के साथ। क्या सिर्फ काजी साहब सच्चे थे, या वो जो दीगर लोग थे इनके फेलो जजेस से वो गलत थे, या वो सच्चे थे काजी साहब गलत थे। तो इस पर ज़रा बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या ऑप्शन थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास कि वो ये लेटर ना लिखते और इसकी बजाय कुछ और तरीके से एहतजाज करते। बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ में हम देखते हैं इमरान खान साहब जो हैं, इनका कभी हुई जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि कभी खुशी कभी गम। खान साहब को एक दिन को अच्छी खबरें मिलती हैं, दूसरे दिन बुरी, सो एक कदम आगे दो कदम पीछे वाला जो एक मुहावरा इंग्लिश का, वही सिलसिला चल रहा है। आज के दिन की देख लें, उनके पार्टी के अंदर बड़े बुरे तरीके से जो डिवीजन है वो पहले भी थी। अच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, मैंने कभी इसको इशू नहीं बनाया, आपको पता है इस बात का। मैं हर पार्टी के बारे में कहता हूँ, ये कोई फौजी रेजिमेंट नहीं है, कोई ब्रिगेड नहीं है, कोई यूनिट का आप नहीं चला रहे, कोई आर्मी नहीं चला रहे कि एक क्लास है और जिसमें आपने या प्राइमरी स्कूल या मिडिल क्लास की ये क्लास की वो नहीं है आपकी, ये कोई जमात नहीं है जहाँ पे आपने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रहना। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं होती, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के आते हैं, एक मिनिमम लेवल पे उनका एग्रीमेंट होता है पॉलिटिकल फिलासफी पे कि वो किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी, एजेंडा क्या है, नज़रिया क्या है। तो आपकी फिर कहीं ना कहीं पे आके सारे लोग हैं इत्तफाक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके अंदर की जो एक मैवरिक होते हैं, हर बंदे में होते हैं, वो डोमिनेट कर जाता है कि नहीं यार कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आपस में रेवलीज होती हैं। ये रेवलीज पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होती, हमारे मीडिया में भी हैं, हमारे दफ्तर में भी हैं, आपके दफ्तर में भी होंगी, ये घरों में भी हैं, रिश्तेदारों में भी हैं, ये हर जगह पे हैं। लिहाजा ये कहना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिकरिंग होती है, वहाँ पे मतलब है वो उसमें क्या कहते बैड माउथिंग होती है, या एक दूसरे को गाली गलौज की जाती है, एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं, साथ ये हर जगह पे होते हैं। इंसान जहाँ पे भी होगा ये प्रॉब्लम होंगे। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होना, मैं इसको हमेशा एक डेमोक्रेटिक इसको समझता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर हो, मैंने कभी नहीं कहा जी मछली बाजार बन गया, ये हुआ पार्लियामेंट में होते हैं, झगड़े भी होंगे, वहाँ पे गाली गलौज भी होगी, लॉ भी होगा, कानून भी होगा, इसलिए पार्लियामेंट बनाई जाती है ताकि लोग सड़कों में ना लड़ें, अपने नुमाइंदे भेज के वो पार्लियामेंट में जो भी उन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़ने, तकरीरें करने, थर्ड वर्ल्ड ममालिक में स्पेशली वो कर लें। तो इसलिए इट्स ऑल राइट अगर उनकी पार्टी में भी हो रहा है, बाकी पार्टीज़ को होता है। लेकिन अब की दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं खान साहब की पार्टी में, वो थोड़ी सी
نیکسٹ لیول ہو رہی ہے. جو آج مطلب 2-3 چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں, ایک تو ریلیف ملا کہ خان صاحب کی سسٹر جو ہیں ان کی وہ رہا ہوئی ہیں جیل ہم سے. پھر اس کے بعد ایک دن پہلے ہم نے دیکھا بشرا صاحبہ ہیں, اگرچہ دیٹ واز ویری کنٹروورشل ایک فیصلہ تھا کہ پشاور گئی ہیں, کیونکہ اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے کہ جناب کہ یہ ہم نے کمزوری دکھے, ہمیں یہ لگے ہم سے ڈر گئے ہیں کہ جناب کہ بشرا صاحبہ کو پھر نہ گرفتار کر لیا جائے, لہذا بنی گالہ کی بجائے ان کو وہاں پہ زمان پارک جو ان کے گھر ہیں وہاں کی بجائے وزیر اعلیٰ کی ان کو گھر بھیج دیا گیا. یہ کے پی کے مجھے لگتا ہے میری ریڈنگ کچھ عرصے بعد اس کے بعد آوازیں اٹھیں گی, کے پی کے جو ان کے مخالفین ہیں جو کرٹکس ہیں وہ یہ بات ضرور کہیں کہ جناب کہ بشرا صاحبہ جو ان کو کس کیپیسٹی میں آپ آفیشیل پروٹوکول دے رہے ہیں یا ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں یا ان پہ جو بھی ہے, یہ ان کے مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوں گی, کیونکہ وہ پالیٹکس اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے بھی تو کسی کو نہیں بخشتے نا, یہ بھی ہر ایک پہ کامنٹ کرتے ہیں, ہر ایک پہ بات کرتے ہیں, ہر ایک پہ کوشچن کرتے ہیں, لہٰذا اگلے ان کے ناقدین جو ہے وہ بھی کوشچن کریں گے, ابھی نہیں کریں گے مے بی فوری طور پر, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سوالات ریز ہونے شروع ہو جائیں گے کہ جناب آپ کس پوزیشن کس کیپیسٹی سے یہ ساری چیزیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں, پروٹوکول دیے جا رہے ہیں, سیکورٹی دی جا رہی ہے, ایوری تھنگ. بہرحال یہ ان کا صوبہ ہے, ان کے صوبے کی حکومت ہے, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا وہاں پہ جتنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر وہ اپنے اس بات میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ان کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو مہمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے, ان کا ووٹر جانے, ان کا ٹیکس پیئر جانے یا ان کا لوگ جانے. لیکن بات وہی ہے کہ کیا وہاں پر بشرا صاحبہ جو خاموش رہیں گی, وہ چپ رہیں گی, یا وہ جیسے وہ بات کرتی تھی, ذکر کرتی ہوتی تھی یہاں پر, بڑی سخت گفتگو کرتے تھے جناب منیر صاحب پہ, جناب ندیم انجم صاحب پہ, ڈی جی سی پہ, دیگر لوگوں پہ, اور ان کو بلیم کرتے تھے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیا وہ اسی طرح کی خاموشی رکھیں گے پچھلے کچھ عرصے سے آ رہے, یا وہ ٹون ٹینر جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوگا اور وہ میڈیا سے بھی ملیں گی, اپنے پارٹی ورکرز کو بھی گائیڈ کریں گی, کیا پارٹی کو اب وہ چلائیں گی خان صاحب کی عدم موجودگی میں, وہ گائیڈ لائن دیں گی, ان کی سنی جائے گی, یا پھر پارٹی جو ہے تو خود کوئی اپنی طرف سے فیصلے کرے گی. سو یہ دیکھنا باقی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو کون چلائے گا. موسٹلی پرابلی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جتنے پولیٹیکلی طور پر قربانی جو چاہیے پاکستان میں کوئی خاتون نے جو دینی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جیل میں گیا ہے نہیں, یا میرٹ, کوالیفیکیشن, ذہانت کوئی میٹر نہیں کرتے. 2-4 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے جو پارٹی چیئر پرسن جو ہے, پارٹی چیئرمین جو ہے, نواز لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی کو, آپ ان کو اتنے قریب کتنے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی میں اب تک یہ کلچر نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کے کوئی رشتہ دار جو ہیں ڈائریکٹلی اب تک پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن آف کورس ایک کلاؤٹ ہوتا ہے پیچھے سے. ہم نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ بھی آئی, میڈیا پہ بات کرتے رہی, باقی بہنیں بھی ان کی بات کرتی رہیں, بشرا صاحبہ بھی وہ بات کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ. اچھا, تینوں پہ یہ تھا کہ جناب کہ ہمارے ہاں تو وہی پالیٹکس میں چلتا ہے, جیل کون گیا ہے, وہ یہ نہیں, وہ جیل کون گیا, وفادار کون ہے, ایک ذاتی وفادار کون ہے چیئرمین صاحب کا, وہ کسی پارٹی کا ہو, اور جیل کتنے میں گیا یا پیسے کتنے دیے, یہ 3-4 چیزیں ہیں نا. جو باقی یہ ذہین کتنا ہے, انٹیگریٹی کتنی ہے, ملک اور قوم کے لیے کتنا بھلا کر سکتا ہے, گو گیٹر ہے, جو ورک ہالک ہے, اس میں ایبلٹیز بڑی ہیں, وہ پارٹی کو بھی بہت چلا سکتا ہے اچھے طریقے سے, لوگوں کا بھی بھلا کرے گا, ملک بھی کرے گا. یہ پرائرٹی کسی ہی پارٹی کی نہیں رہتی, وہ 3 ہی رہتی ہے. رشتہ دار ہے, میرا خون ہے, یہ مجھے ریپلیس کر سکتے ہیں, کل کو میری جگہ پہ آئے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ہے یہ میرا اس میں یہ وفادار کتنا ہے, جیسے میں نے کہا. تیسرا وہ یہ ہے کہ یہ پیسے کتنے دے رہا ہے, یہ چیزیں, یا اس نے جیل کے ہے, بہت بڑی جیل کاٹی ہے. یہ وفاداری کے پارٹی کے آپ کے کرائٹیریا ہیں پارٹیز کے یوزلی طور پر. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا باقی ایبلٹیز اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. سو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. جو دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف علیمہ خان صاحب اور ان کی بہن جو ہیں وہ بھی جیل سے ہو کر آ گئے ہیں. پہلے بھی ماضی میں ایک دفعہ آیا تھا کہ شاید ان کی ایک تھوڑے سے ہارش ورڈز بھی ایکسچینج ہوئے تھے عمران خان صاحب کی پیشی میں, اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی ہوئے تھے. ابھی پھر یہ بشرا صاحبہ بھی کوالیفائی کر گئی ہیں کہ جناب میں ابھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرح, نصرت بھٹو صاحبہ کی طرح, یا یہ مریم نواز صاحبہ کی طرح میں نے بھی 9 مہینے جیل کاٹ لیے. سو آئی ایم آلسو ایلیجیبل, آئی ایم اسپاؤس آف دا پارٹی چیئرمین, میرا حق پہلے بنتا ہے. سو وہ بھی ایک کلیمنٹ ہے. اب خان صاحب نے اس پہ کیا کرنا نہیں کرنا, دیٹس اندر تھنگ. اس کے ساتھ پارٹی کے اندر جو پرابلم پیدا ہو گئے ہیں وہ ہیں ان کا انٹرنل ان فائٹنگ, اور جو ان کے مخالفین جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈویژن چاہتے تھے کہ ان کو بریک کیا جائے, آپس میں لڑایا جائے. الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور جس طرح فیصل واٹر صاحب نے چیزیں بتانا شروع کی ہیں, کہنا شروع کی ہیں, اس سے تو لگ رہا تھا کہ جناب کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل پراپر طریقے سے فوکسڈ ہے کہ اب ہم نے ان کو آپس میں لڑا کے ان کو ویک کرنا تاکہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہ رہیں, یونائٹ نہ ہو سکیں. لہٰذا جب آپ دیکھیں فیصل چودھری صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے پرانے وکیل بھی ہیں, اور ان کو فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں, ان کو جس طریقے سے اس میں سے ہٹایا گیا, لیگل ٹیم سے نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان سے نکالا گیا ہے، انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ شدید ریئیکٹ کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پہ فواد چودھری صاحب نے بہت سارے سخت ٹویٹس کیے، ان دونوں کے درمیان وہ چل رہی تھی. سو اس میں جو کیجولٹی بنا ہے فواد چودھری صاحب کی نہیں بنتی، سلمان اکرم راجہ صاحب سے نہیں بنتی، ان کی ہم دیکھ رہے ہیں ان سے نہیں بنتی. یہ ہو گیا حامد خان صاحب ہو گئے جو اگر سینیٹر ہیں، ان کا بڑا ایک پاورفل گروپ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے چوائس کرنا بڑا آسان تھا کہ ان کو اس وقت لیگل ٹیم کی ضرورت ہے، بڑے بڑے وکیل چاہیے، کلاؤڈ چاہیے. اگر انہوں نے کل کو کوئی تحریک چلانی ہے وکیلوں کے ذریعے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ترامیم کے خلاف چلائیں گے، تو وہ تو حامد خان صاحب چلوا سکتے ہیں، فیصل چودھری صاحب تو نہیں چلوا سکتے، نہ فواد چودھری صاحب چلوا سکتے. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کا کلاؤڈ ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے بڑا یہ ایزی تھا یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان صاحب کے اگینسٹ کیا فیصل چودھری صاحب کو پریفر کرنا ہے. اگر حامد خان اور سلمان اکرم راجہ پیچھے ہو جاتے ہیں تو کیا فیصل چودھری صاحب جو ہیں تمام کیسز، تمام یہ جو مطلب وکیل ہیں، وکلا ہیں، بارز ہیں، ایسوسیشن، ان کو ہینڈل کر سکیں گے، مینیج کر سکیں گے؟ آنسر از زیرو. مطلب اگر فیصل چودھری صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، ذہین آدمی ہیں، وکیل اچھے ہیں، لیکن وہ جو کلاؤڈ چاہیے تھا وہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کے پاس حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ہے. اور دوسرے یہ سافٹ اپروچ رکھنے والے بندے ہیں، دونوں حاکش نہیں ہیں. یہ جو یہ چاہتے ہیں پالیٹکس کو پالیٹکس کی طرح کیا جائے، اس کو مطلب ہے ہم لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے ہم ذرا کوئی مطلب طریقے سے چلیں، کوئی بات چیت کر کے رکھیں. سو حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو اپنی رائے دے چکے ہیں، بڑی انہوں نے کلیئر رائے دی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جناب کہ ہم جو ہیں سڑکوں پہ آنا، دھرنے دینا، یہاں پہ وہ جو ایک کے پی کے ہماری لیڈرشپ کا سٹائل ہے، اب تک قیادت کے پی کے لوگ اس کو کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی کو، پنجاب سے نہیں تھے لوگ. وہ یہ تھا کہ وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اگرچہ بیرسٹر گور صاحب اگین اے ویری سافٹ مین، لیکن باقی جتنے بھی تھے وہ میوریک تھے، فائر ورک، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، پھڈے ہنگامے ہیں چلتے ہیں جی کہ ڈی چوک پہ ہم جائیں گے، لڑیں گے، بھریں گے، مریں گے، گرفتاریاں ہوں گی، جس میں آپ کو پتہ ہے علمین گنڈا پور صاحب سب سے زیادہ لیڈ کر رہے تھے. سو اب تک وہ کے پی کے کی جو قیادت تھی وہ لیڈ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں سڑکوں پہ احتجاج وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا. آف کورس اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی سپورٹ تھی. عمران خان صاحب کی کہے بغیر تو علمین گنڈا پور صاحب بندے لے کر نہیں آ رہے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو کر رہے تھے. اب انہیں احساس ہوا خان صاحب کہ مجھے پنجاب کی لیڈرشپ کو بھی آگے لے کر آنا ہے، ان کو تھوڑا سا آگے لے جائیں. پنجاب کی لیڈرشپ اس وقت وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے. اب آپ اپروچ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی دیکھ لیں یا ساتھ میں ان کی حامد خان کے صاحب کی، وہ اس وقت پولیٹیکلی طور پر لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پروسیس کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے دو چار دفعہ سلمان اکرم راجہ نے تو ڈٹ کے بات کی. انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی کہا میں سوشل میڈیا سے نہیں ڈرتا، پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے انہوں نے کہتے رہیں زیادہ ان کو تکلیف ہے، مسئلہ تو میں گھر بیٹھ جاتا ہوں. یہ انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو شیر افضل مروہ صاحب نے بات کی تھی کہ کارکن ہمارے باپ نہ بنے. ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ہی واز رائٹ. جو لوگ ناراض ہو گئے تھے ان سے سوشل میڈیا والے، جو غلط ہوئے تھے، کہ وہ اگر اس نے آپ کی مرضی کے مطابق، مطلب آپ کی پارٹی کا 2 کروڑ ووٹ ہے یا 1.5 کروڑ جتنا بھی ہے پی ٹی آئی کا، اب وہ 1.5-2 کروڑ بندہ روزانہ رائے دے کہ پارٹی ایسے چلانی ہے اور نہیں چلائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ لوگ بک گئے ہیں، جھک گئے ہیں، غدار ہیں یا میر جعفر ساتھ دیں گے، تو پارٹی کیسے چلے گی؟ دے ور رائٹ. آپ نے انہی کی ہی پارٹی، اگر آپ ورکر ہیں تو پھر انہی کے ساتھ ہی چلنا ہے. آپ نے ان کی بات کو سمجھنا ہے. بہت ساری چیزیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے پارٹی چلانی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی پوری ہائی جیک ہو چکی ہے، اپنے نریٹو کی وہ غلام بن چکی ہے کہ اب وہ کوئی اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پڑ جاتے ہیں ان کو، وہ دوبارہ وہی ریورس کر کے وہیں پر آ جاتے ہیں. سوشل میڈیا کو اپنی طاقت کا احساس ہوا ہے، وہ ان کو آؤٹ گرو کرتے جا رہے ہیں. سو جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آؤٹ گرو، ان کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آؤٹ گرو کرتے جا رہے ہیں. اب ان کی اہمیت نہیں رہے گی. جو بھی تھوڑی سی بات کرتے اگلے دن ٹرینڈ چل جائیں گے، گالی گلوچ شروع ہو جائے گی، وہ بیچارہ عزت بچانے کے لیے سائڈ پہ ہو جائے گا یا وہ اپنا بیان واپس لے لے گا اور معافی تلافی بھی آ جائے گا. سو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ چیز طے ہے کہ جناب کہ فیصل چودھری صاحب کے لیے ایک اور مسئلہ ہوا ہے معذرت کے ساتھ. فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو بیگیج تھا وہ بھی فیصل کو میرا خیال نقصان دے رہا ہے کہ وہ جو بھی بات فیصل کرتے ہیں وہ ایک وکیل ہیں، لیگل مائنڈ ہیں، وہ بات کریں گے. ساتھ میں جب ان کے ٹویٹس پہ یا سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹس پہ یہ فواد چودھری صاحب وہ جواب دیں گے اور سخت جواب دیں گے تو اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ فیصل تک آئیں گے. یا تو فیصل چودھری صاحب کو آپ اپنے سیاسی معاملات میں نہ ڈالیں، ان کو سمپلی وکیل کے طور پر رکھے، پھر فیس دیں فیصل چودھری صاحب کو. خان صاحب کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے وکیل لے کر آئیں کسی کو فیس نہیں دے رہے، بھی پیسے نہیں ہے یا آپ دینا نہیں چاہتے. آپ نے ان کو پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنا لیا، اپنے ساتھ ملا لیا کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں، سیاست بھی کریں، وکالت بھی کریں. سو آپ کو سیاسی لیڈر بھی ہیں، آپ کے وکیل بھی ہیں. تو اسی کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہے ہیں. وہ حامد خان صاحب ہوں، وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں، وہ شیر افضل صاحب ہوں، یہ فیصل چودھری صاحب ہوں، شعیب شہین صاحب ہوں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، یا
جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ وکیل بھی ہیں, سیاسی لیڈر بھی ہیں, آپس میں بھی ان کے ریولریز ہیں, جیسے میں نے کہا وہ ہر جگہ پہ چلتی ہوتی ہیں. سو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ کون امپورٹنٹ ہے, کون خان صاحب کے قریب ہے, کون نہیں ہے. اس کے نتیجے کے طور پر آپ کی پارٹی ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا جناب کہ ڈی چوک میں لیڈر نہیں تھے جناب, جو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ فلاں فلاں 3-4 لیڈر تھے, باقی تو تھا نہیں. اب یہ خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی تھی, لیڈر اس لیے نہیں گئے, ایم این ایز نہیں گئے, سینیٹرز نہیں گئے, یہ پارٹی لیڈرشپ نہیں گئی, بیرسٹر گوہر وغیرہ, کہ خان صاحب نے منع کیا ہوتا ہے کہ ورکر کو ہم نے بھیجنے, ہم نے نہیں جانا. ورکر لڑے مرے, جو کچھ کرتا رہے, کوئی بنگلہ دیش ٹائپ کوئی یہاں پہ ہنگامہ اسلام آباد میں کرے, قبضے کرے, آگ لگائے, تم لوگوں نے نہیں جانا. تو لیڈرشپ نہیں کی خان صاحب کی وجہ سے. آج آپ کہتے ہیں کوئی تھا نہیں وہاں پہ. سو فیصل چوہدری صاحب جو ہے وہ شاید انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ یا وی لاگرز کے ساتھ, جس کی وجہ سے پوری پارٹی فینڈ ہوتے ہیں. جناب یہ دیکھیں, یہ تو جاتے ہیں اور خان صاحب سے مل کر آتے ہیں, خان صاحب سے جو بھی مل کر آتے ہیں اپنی اپنی نئی رام لیلا سناتے ہیں, نئی نئی باتیں سناتے ہیں. پارٹی کے اندر پرابلم ہوتے ہیں. وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کوئی سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے. وہ خان صاحب کو بھی قصور ہے کہ آپ نے اگر بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمین بنایا تھا, پھر ان کو ہینڈل کرنے دیں. آپ پھر ہر لیڈر کے ساتھ مل کے پھر اس کو پالیسیز نہ بنا کے دیں کہ تم نے یہ جا کے کہنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے, فلاں یہ کرے گا, تو پھر تو اس کی بیرسٹر گوہر کی کوئی بات نہیں چلے گی. پھر جو تھوڑی سی سافٹ بات کرتا ہے سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ تو غدار ہے, یہ تو بکا ہوا ہے, یہ تو جھکا ہوا ہے. تو وہ پھر ڈر کے مارے اب آپ کی پارٹی کے اندر سے سینئر ایلیمنٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں. الٹیمیٹلی ریلیف تو آپ اسی وجہ سے ملا ہے, بشرا صاحبہ ہوں یا بہنیں ہوں, کہ تھوڑا سا پارٹی نے پچھلے کچھ 1 مہینے 15-20 دنوں میں اپنے آپ کو وہ کیا ہے, تھوڑا سا نیچے لائیں. عمران خان صاحب نے بیانات دینے تھوڑے سے کم کیے ہیں. پلس اس بات پہ ترمیم پہ جو بات ہوئی تھی کہ جناب خان صاحب جیل بیٹھے ہیں, ترمیم کھیل رہے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ترمیم پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی, کس کے کہنے پہ ہو رہی تھی؟ خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہی تھی. خان صاحب نیو دیٹ کہ وہ وہاں انسٹرکشن دے رہے تھے, جس کی وجہ سے پارٹی مذاکرات کر, جب ان پہ بات اٹھائیں گے, فیصل چوہدری صاحب اٹھائیں یا کوئی اٹھائے گا, اور پارٹی لیڈر کہے گا بھائی خان صاحب کی یہ ہمیں ہدایات ہیں, یہ ہمیں ٹی وی پہ آ کے یہ بتا رہے ہیں, ورکر کو ہمارے خلاف اشتعال دلوایا جا رہا ہے کہ شاید ہم جو لوگ ہیں ہم خان صاحب کے وفادار نہیں, سو غصہ تو ان کو آتا ہے. اور ابھی بھی جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی طور پر خان صاحب کے اپروول سے, فیصل چوہدری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا اور باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہیں سے ہو رہے ہیں. لیکن پارٹی اس وقت برے طریقے سے ڈیوائڈ ہے, اور پارٹی میں کوئی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. خیر اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. نو کمنگ ٹو دا لاسٹلی بات, اس پہ بڑی لمبی ہوگی سیاسی بات پہ. جو وہاں کا مسئلہ تھا, جو وہاں پہ ہوا ہے, آج لیٹر لکھا ہے انہوں نے, اس سے پہلے بھی جسٹس منصور شاہ صاحب نے, آپ کو یاد ہو کو لیٹر لکھ رہا تھا جب اس پروسیجر ایکٹ کی, اس میں پہلے وہ 3 ججز سینئر ججز میں تھے, جو ان کا پروسیجر ایکٹ تھا جس کے تحت بینچز وغیرہ وہ بناتے تھے, پہلے 3 ججز میں تھے, اس میں بھی شامل نہیں ہوتے, شریک نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جسٹس منیب کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے تھے کہ شاید ان کو پراپر ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا, جس کا جواب بھی دیا تھا انہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اب جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے جی میں آپ کی فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو رہا, اور وہ لیٹر پھر میڈیا کو بھی لیک کیا گیا. وہ تو خیر کارما ہے کہ قاضی صاحب بھی جب یہ زیر عطاب تھے, ان کے خلاف ریفرنس ہے, تو قاضی صاحب بھی یہی کرتے تھے, لیٹر لکھتے تھے صدر پاکستان کو یا چیف جسٹس کو, ساتھ میں کاپی اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز کو بھی بھیج دیتے تھے. سو وہ بھی چیزیں کرتے رہے. کارما از اے بیڈ تھنگ, جو آپ کرتے ہیں اگلے دن آپ کے پاس لوٹ کر رہا تھا. لہٰذا قاضی صاحب یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ منصور علی شاہ صاحب نے لیٹر مجھے لکھا تھا, وہ مجھ سے کہ میرے تک آنے سے پہلے وہ میڈیا تک کیسے پہنچ گیا, اور جس میں بڑی جیسے میں نے کہا اسٹرانگ ورڈڈ اس میں لفظ استعمال کیا گیا, اور بتایا گیا تھا کہ جناب کہ ایک طرح کا ان کا یہ میسج تھا کہ اب آپ کی میرے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, تو میں ان لوگوں کے لیے میں ریفرنس میں شامل ہو سکتا ہوں, فل کورٹ ہے, جن کی میں عزت کرتا ہوں. انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بتایا کہ ثاقب نثار صاحب بھی ایسے فیصلے کرتے تھے, میں ان کی عزت نہیں کرتا تھا, یا ایک طرح کی رسپیکٹ نہیں تھی میرے دل میں کہ میں جاؤں اور میں ان کے اس فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوا, تو میں آپ کے ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہو رہا بیکاز آف دیز ریزنس. اور بھی انہوں نے کہا ہے, ان چیزیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں تھیں جہاں پہ آپ نے کمپرومائزز کیے, آپ کو ایز اے چیف جسٹس کے طور پر نہیں کرنے چاہیے تھے. ان کی ریزن ٹھیک ہوگی, ساری 100% ٹھیک ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ آپس کی جو ڈگنیٹی تھی, ایک ججز کا فیلو ججز کا ایک کنڈکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. وہ میرے خیال جسٹس منصور صاحب سمجھتے ہوں گے کہ میرے چیف جسٹس کے چانسز مروانے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, کہ انہوں نے حکومت کو سپیس دی, روم دیا, اور انہوں نے ان کو ترامیم کرنے دی, کیونکہ خود ایکسٹینشن چاہتے تھے یا 3 سال چاہتے تھے. ابھی بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو انہوں نے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو بنے ہیں چیف جسٹس, تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا چوائس ہوگا کہ نہ منصور صاحب کے لیے وہ بات کرتے حکومت سے, تو نہ وہ یہ منیب صاحب کے لیے بات کرتے, تو الٹیمیٹلی یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں ان کے لیے بات کی ہوگی. سو وہ بھی غصہ ان کو اینگر ہوگا کہ جناب قاضی صاحب نے ان کا راستہ جو ہے چیف جسٹس بننے کا بلاک کیا. قاضی صاحب کو بھی خوشی ہوگی کہ اب لیٹر لکھتے ہیں, لکھتے رہیں, جو کچھ کہنا ہے کرتے رہیں, جو میں نے کام کرنا تھا کر دیا ہے, اب آپ کو کم از کم چیف جسٹس میں نے نہیں بننے دیا. اور اس طرح کے لیول کی اگر دشمنی ہے, اور اس طرح کی کورٹ روم میں یہ مطلب یہ پروسیجر, یہ پروسیس فیلو ججز کے درمیان چل رہے ہیں, تو اس ملک کے قانون آئین سپریم کورٹ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کبھی برادر ججز کا ایک دوسرے کے لیے باہمی رسپیکٹ ہوتی تھی, اختلافات جتنے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ پبلک میں نہیں آتے تھے. اب ماشاءاللہ چوک اور کچہری میں, یوٹیوبز پہ, ٹویٹر پہ, وی لاگز پہ, سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, اور ہر ایک نے اپنی اپنی اونرشپ دی ہوئی, یہ ہمارا جج ہے, یہ ہمارا یوٹیوبر ہے,
حکومت کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ فلاں وہ ہمارا ہے. اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ ججز کی ناکامی ہے، سپریم کورٹ کی ناکامی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کے افیلیشن ہو گئے، یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا اینکرز، انہوں نے آپ کو اڈاپٹ کر لیا، آپ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. تو میں ایکسیلنسیز آئی ایم سوری، میری پہلے سے معذرت، یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے. ان کی کامیابی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کامیابی ہے، یوٹیوبرز کی بھی ہے، اینکرز کی بھی ہے، جنہوں نے آپ کو تقسیم کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. یہ میرا خیال ہے اس ملک کی سب سے بڑی بات قسمتی. دیکھتے ہیں سر آگے کیا ہوتا ہے.